औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम डियर रीडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सहर अली कुरैशी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हाजिर हुए हम आज आतिश आलम की एक नई किस्त के साथ। किस्त को शुरू करने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बहुत ज़्यादा सारा सपोर्ट करें। तो चलें बढ़ते हैं हम अपनी किस्त की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आतिश आलम अस्कलम सहर अली कुरैशी, किस्त नंबर 25। अगले दिन शाम समय, हदीद मेंशन। आज जहान जल्दी घर लौट आया था। जीने चढ़ता अपने कमरे की तरफ जाने लगा जब वो नैना के कमरे की जानिब चल दिया। दरवाजे पर पहुंचकर उसने दस्तक दी। नैना ने यस कहा तो हल्का हुआ दरवाज़ा उसने पूरा खोला और अंदर दाखिल हो गया। सामने ही नैना मेज़ के आगे कुर्सी पर बैठी उस पर लगे छोटे से येलो लैंप की रोशनी में किताबें रखे पढ़ रही थी, कुछ क्योंकि चंद दिनों बाद उनके सालाना इम्तहान थे। उसे देख जहान मुस्कुराया। अमूमन वो इतनी मेहनत करती नहीं थी। गुड गर्ल, अच्छे से पढ़ाई करो, मैं चाहता हूँ फर्स्ट डिवीज़न आए तुम्हारा। उसके करीब जाते सर के बाल बिगाड़ कर जहान ने शरारतन कहा। नैना ने एक नज़र उठाकर उसे देखा और वापस मसरूफ़ हो गई। उसके बदले बदले रूप पर जहान चौंक गया, फिर दोबारा मुतवज्जा करने के लिए चोटी खींच गया। शायद अब की बार वो कुछ कहे। भाई मत करें, नैना ने गुस्सीले लहजे में कहा और वापस किताब पर झुक गई। अब जहान को कुछ गड़बड़ लगी। कोई बात है क्या? मुझसे नाराज़गी? सीने पर हाथ बांधते जहान ने नरमी से पूछा। मैं कौन होती हूँ आपसे नाराज़ होने वाली भाई? नैना ने उसकी जानिब देकर जवाब दिया। लहजे में अदब ही अदब था, मगर आंखों में खालीपन सा था। जहान को उसके चेहरे से परेशानी सी मालूम हुई। फिर इतनी बदली बदली क्यों लग रही हो? उसने फिक्रमंदी से पूछा। मैं बदली बदली लग रही हूँ भाई? रियली? आप बदले बदले लग रहे हैं, आपको क्या हो गया है? सवाल के बदले नैना ने सवाल किया तो वो नासमझी से उसे देखने लगा, जैसे उसकी नज़रों और गोलमोल बातों का मफहूम ना जान सका हो। आज अस्मारा की मेहंदी है और आप इतने खुश दिखाई दे रहे हैं। मैं हैरान हूँ आपके रवैये पर। आप इतने पुरसुकून और खुश कैसे हो सकते हैं भाई? आपका ज़मीर आपसे सवाल नहीं करता? नैना रो पड़ी थी, जबकि उसकी बातों के बरक्स जहान बस इस जुमले पर अटक के रह गया था। आज अस्मारा की मेहंदी है। लम्हे के 1000वें हिस्से में उसकी पेशानी पर बेशुमार बल नमूदार हुए थे। चेहरे पर अनजानी सी तकलीफ होद आई थी। वो इतना गाफिल कैसे रह गया? वो कैसे नहीं जान पाया? अपनी नफरत और बदले में इतना महू हो गया कि उसे होश तक न रहा कि उसकी ज़िंदगी में उसकी कोई नूर भी है। अगले लम्हे जहान ने संजीदगी से नैना को देखा। आज अस्मारा की मेहंदी है, उसने अजीब से लहजे में पूछा। उसके सवाल पर अस्मारा सर झटक कर हंस दी। हाँ, यकीनन आप मजाक कर रहे हैं भाई, यह सच में अनजान थे। नैना, जहान ने दांत पीसे। जी हाँ, आज उसकी मेहंदी है और कल रुखसती। मुबारक हो आपको। आपकी अना ने एक मासूम दिल को बुरी तरह कुचल दिया, मार दिया उसकी मोहब्बत को, और उसे भी। तकलीफ से कहते वो दोबारा किताब पर झुक गई, जिसका मतलब साफ था वो मज़ीद बात नहीं करना चाहती। अगले लम्हे जहान को वहाँ सांसों की कमी महसूस हुई। अपने कदमों पर खड़ा न रह सका, फिर तेज़ी से वहाँ से चला गया। अपने कमरे में आते उसने ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया और अपने दिल के मुकाम पर हाथ रखा। स्याह आंखें आग छलकाने लगी थी। वो मुझे मोलेस्ट करने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। मैं सफदर भाई से शादी करूँगी। उसके चचा ने धमकी दी है, अगर वो ये शादी नहीं करेगी तो वो उसकी मम्मा को तलाक दे देंगे। बैक वक्त उसकी समाज से जब ये जुमले टकराने लगे और अस्मारा का आंसुओं से तर चेहरा बार बार आंखों के आगे आने लगा। जहान ने जल्दी से जेब से फ़ोन निकाला और अस्मारा को कॉल करने लगा। द नंबर यू हैव डायल्ड इज़ करंटली स्विच्ड ऑफ। अस्मारा का नंबर बंद जा रहा था। वो दर्द से चीखा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, नहीं होने दूंगा। मैं इधर उधर चक्कर काटता वो दर्द भरी आवाज़ में कहता। बार बार उसे काल मिलाने लगा। जुनैद मोहम्मद का घर मुकम्मल पीले रंग के गेंदे के फूलों और लाइटों से सजा हुआ था। बेशुमार मेहमानों की गहमा गहमी थी। अमरहा और उसकी वालिदा इधर उधर काम करने में मसरूफ़ थी। स्टेज पर बैठी अस्मारा पीले जोड़े में मलबूस थी। मसनूई फूलों से पहने जेवरात, रुखसारों पर लगी हल्दी और हाथों पर सब उसे मेहंदी लगा रहे थे। उसके साथ ही सफदर भी बैठा था। उसने भी हल्के पीले रंग का कॉटन का सूट पहना था।
तमाम मेहमान उन्हें आकर मेहंदी लगा रहे थे। एक तरफ साउंड पर कुछ मेहंदी के गाने बज रहे थे, कुछ कज़न सहन में ही बैठी ढोलक बजा रही थी, जिनमें ज़्यादातर उधेड़ उमड़ औरतें टप्पे गाने में मशगूल थीं। हर तरफ रौनक लगी हुई थी, मगर दुल्हन सबसे बेरौनक बैठी थी। हाथ में पकड़े टिश्यू पेपर से वो बार बार अपने सुर्ख हो रहा नाक रगड़ती थी। आंसू आंखों से बह बह कर अब खुश्क हो चुके थे। क्या यही उसका नसीब था? क्या वो जुदा कर दी गई थी जहान से? क्या उसे उसका प्यार नहीं मिलेगा? क्या उसकी शादी सफदर से होगी? ये मेहंदी सफदर के नाम की उसके हाथों में लग रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था। ये उसके साथ क्या हो गया? ये उसके नसीब में क्या लिख दिया गया? वो उसकी तो हकदार नहीं थी। उसने तो कुछ और ही ख्वाब सजाए थे, मगर ये उसे क्या हासिल हो रहा था? वो बेहद अजियत में थी, मगर इस अजियत से यहाँ किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जब वो ही उसे धुतकार चुका था, उसका साथ देने से इनकारी था, जिसे वो मोहब्बत करती थी, तो किसी और से वो क्या ही शिकवा करती। चंद घंटों बाद मेहंदी की रस्म मुकम्मल हुई तो तमाम मेहमानों ने खाना खाया। ज़्यादातर मेहमान चले गए, जबकि सफदर, उसकी वालिदा और असमारा की खाला अब तक यहीं रुके हुए थे। असमारा की खाला दरअसल लाहौर से आई थी, इसलिए वो शादी के बाद ही जाने वाली थी, जबकि असमारा की पुप्पो उसके साथ और वक्त बिताना चाहती थी, इसलिए कुछ देर के लिए मज़ीद रुक गई। कुछ देर बाद असमारा वहाँ से उठी और अपने कमरे में चली गई। सब बड़े दादी के कमरे में मौजूद थे। अमरहा और मोहित अपने कमरे में चले गए थे सोने के लिए। असमारा भी अपने कमरे में मौजूद थी। दरवाज़ा हल्का सा वाह था। कमरे में आई तो उसने दुपट्टा उतारकर बेड पर रख दिया। फिर वो अलमारी की तरफ बढ़ी और अपना मोबाइल वहाँ से बाहर निकाल गई। न जाने किस एहसास के तहत उसने फ़ोन ऑन कर दिया, और फ़ोन ऑन करते ही उसे जहान की कॉल आने लगी। एक लम्हे के लिए उसे अपनी बसारत पर एतबार नहीं आया। दिल मामूल से तेज़ धड़का था। मेहंदी भरे हाथ लर्जे थे और फ़ोन छूटता छूटता हाथ से गिरने लगा, मगर बर वक्त वो मजबूत पकड़ कर गई। फिर न चाहते हुए भी वो कॉल रिसीव करके फ़ोन कान के साथ लगा गई। गर्दन में गिल्टी बनकर मादूम हुई थी। प्रोफेसर। फिर एक सरगोशीनुमा जुम्बिश उसके लबों ने की थी। दूसरी तरफ जहान, जो पिछले 4 घंटों से अपने कमरे में मौजूद सिगरेट पर सिगरेट फूंकता उसे कॉल कर रहा था, अचानक असमारा का नंबर ऑन होने पर खिल उठा। फिर वो सरगोशी जो मुकाबल ने की थी, मगर सिर्फ लम्हे का खेल था, और अगले लम्हे वो गुस्से से भड़का था। नंबर क्यों बंद था? तुम्हारा डैमिट, मैं कब से कॉल कर रहा हूँ। कान के साथ लगाए जहान की दहाड़ उसके कानों में गूंजी थी। वो अपनी जगह से उछल के रह गई। पिछले 4 घंटों से कुत्तों की तरह तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। उसके आग बगोला हुए लहजे पर असमारा की आंखों में आंसू का सैलाब उमड़ आया था, और फिर एक हिचकी उसके हलक से नमूदार हुई थी। ये सुनते ही जहान की जान हवा हुई थी। उसने अंगूठे से अपनी पेशानी जब्त करते मस ली। सिगरेट एश ट्रे में बुझाता वो उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। तुम उसके नाम की मेहंदी कैसे लगा सकती हो नूर? तुम तो मुझसे मोहब्बत करती हो ना, तो फिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? जहान ने नरमी से पूछा। अब तकलीफ जहान के लहजे में थी, तो वो उल्टा उसे ब्लेम कर रहा था, और वो खामोशी से उसके इल्ज़ाम सुन रही थी। कुछ तो बोलो प्लीज़, तुम्हारी खामोशी मुझे बर्बाद कर रही है नूर। उसकी बेबसी पर असमारा की आंखों से आंसू टूट कर गिरे थे। जब आपने मुझे धुतकार दिया, मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया, तो मुझे किसी और के नाम की मेहंदी लगानी पड़ी प्रोफेसर। उसके जालिमाना जवाब पर जहान का दिल कटा था। मैंने तुम्हें कभी नहीं ठुकराया, मैं तुम्हें कभी ठुकरा ही नहीं सकता। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा की, मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस ज़ोदे पशेमा का पशेमा होना। असमाना ने भीगी आंखों से मुस्कुराकर ये शेर कहा। जहान नदामतों की मज़ीद इंतहा गहराइयों में जा गिरा। मैं आ रहा हूँ, मैं अभी इसी वक्त आ रहा हूँ, और तुम्हारे चचा से बात करूँगा। तुम्हारी शादी उस शख्स से होने नहीं दूंगा मैं। तुम मेरी नूर हो, तुम अपने प्रोफेसर की हो, तुम ये शादी नहीं कर सकती, मैं होने नहीं दूंगा। जहान ने जबड़े भेज कर कहा था। अब कुछ नहीं हो सकता, बहुत देर हो चुकी है। असमारा ने हारे हुए लहजे में कहा। कुछ नहीं बिगड़ा, तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूँगा। तुम सिर्फ जहान बिन राफ़े आलम की हो, सिर्फ और सिर्फ जहान बिन राफ़े आलम की, और मैं अपनी मलकियत से कभी दस्तबरदार नहीं होता। असमारा ने ज़ब्त से आंखें मींची थी। उसने ये जुमले कहने में कितनी देर कर दी थी, और अब कल उसका निकाह था, और वो उसे नए इम्तहान में डाल रहा था। वो दोनों अपने आप से जंग लड़ रहे थे। इतने में असमारा को दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, जैसे कोई अंदर दाखिल हुआ हो।
اس نے پلٹ کر دیکھا تو آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھیل گئیں۔ صفدر اس کے کمرے میں داخل ہوتا اندر سے کنڈی لگا رہا تھا۔ اسمارا کا دل بند ہوا اور اس کی اس حرکت پر وہ اعتبار نہ کر سکی۔ صفدر لبوں نے پھڑ پھڑاتے سرگوشی کی اور اس نام پر دوسری طرف جہان کوڑا تھا۔ نور، میں نے تمہیں اس دن کہا تھا نا، تم اس آدمی کا نام نہیں لوگی۔ جہان نے غصے سے کہا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اور آپ نے دروازہ کیوں بند کیا؟ یہ جملہ سننا تھا کہ جہان جھٹکے سے بیڈ سے اٹھا۔ نور، کون ہے وہاں؟ کون آیا ہے کمرے میں؟ وہ بے چینی سے پے در پہ سوال کرنے لگا۔ ہیلو نور، نور، جہان بولتا رہا جبکہ دوسری طرف صفدر کے بڑھتے قدموں شیطانی مسکراہٹ سے فون اسمارا کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین بوس ہو گیا تھا۔ پھر اس نے فوراً اپنے وجود کی طرف دیکھا جو دوپٹے سے بے نیاز تھا۔ صفدر اس کی جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ اسمارا کا چہرہ پڑتے اس نے بیڈ کی جانب دیکھا تو اسمارا کا مہندی والا عروسی دوپٹہ تھام کر ناک سے لگا گیا۔ اس کی خوشبو کو سونگھتے وہ گردن اوپر کر کے گہری سرد سانس لے گیا۔ آہ! اسمارا پہلے ہی الماری کی طرف کھڑی تھی۔ وہ تیزی سے مڑی اور الماری سے دوسرا دوپٹہ نکال کر سر پر اوڑھ گئی۔ آپ میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی اس طرح میرے کمرے میں آنے کی؟ اسمارا نے نفرت سے پوچھا۔ اوہ، چھوڑو بھی یہ ناٹک۔ کیا تمہارا کمرہ، کیا میرا کمرہ؟ اب تو ہمارا سب کچھ سانجھا ہے، کمرہ بھی اور ہم بھی، اس نے آنکھ ونک کرتے جواب دیا۔ اس شخص کی آواز سن کر جہان کو کسی انہونی کا احساس ہوا تھا۔ چہرہ آگ چھلکانے لگا تھا، فون پر پکڑ مضبوط ہوئی تھی۔ نکلے میرے کمرے سے، اسمارا بلند آواز میں بولی۔ شش، آہستہ، کوئی سن لے گا۔ صفدر نے لبوں پر انگلی رکھ کے اسے چپ کروانا چاہا، جبکہ دوسری جانب جہان اب تیزی سے کمرے سے باہر نکلا۔ اس نے فون سپیکر پر لگایا، کوریڈور عبور کرتا تیزی سے زینے اترنے لگا۔ آخری چند سیڑھیوں سے لڑکھڑایا تھا مگر بروقت ریلنگ کو تھامتا وہ گرنے سے بچ گیا۔ پھر دوڑتا ہوا لاؤنج عبور کر کے راہداری سے باہر نکلا اور تیزی سے اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ میں نے کہا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اسمارا چیخی تھی اور وہی صفدر ایک ہی جست میں آگے بڑھ کے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کے اس کی چیخ کو حلق میں ہی دبا گیا تھا۔ دوسرا ہاتھ اس نے اسمارا کی کمر پر رکھے اسے جکڑ لیا۔ اسمارا کو اپنا وجود آگ میں جلتا ہوا محسوس ہوا۔ نور، گاڑی سٹارٹ کرتا جہان چیخا تھا۔ فون ڈیش بورڈ پر رکھتا وہ زن سے گاڑی بھگا لے گیا۔ دل تڑپنے لگا تھا، وہ اڑ کے اس کے پاس پہنچ جانا چاہتا تھا۔ اسمارا نور کہتی تھی، محبوب کی بے رخی، بے اعتنائیاں اور غافل پن سے محب کی شخصیت مسخ ہو جاتی ہے، اور آج جہان کے ساتھ بھی یہی ہونے والا تھا۔ وہ شیطان صفت انسان اس کی شخصیت، اس کے وجود کو مسخ کرنے سے اس کے کمرے میں آ موجود ہوا تھا۔ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں سالے، جہان نے گالی دیتے گاڑی کی سپیڈ فل تیز کی۔ چھوڑیں، پرسکون ہو جاؤ، کچھ نہیں کرتا، بس تھوڑا سا وقت بتانے آیا ہوں اپنی ہونے والی بیوی کے ساتھ، صفدر نے شیطانی مسکراہٹ پاس کرتے کہا۔ اسمارا کے مہندی سے بھرے ہاتھ اس کے سینے پر تھے، تمام مہندی اس کے سینے پر لگ گئی تھی۔ وہ اس کا منہ نوچ لینا چاہتی تھی مگر اس نے اس کے دونوں ہاتھوں کو ہاتھ میں جکڑ لیا۔ اس کے اس طرح مزاحمت کرنے سے اب صفدر کو غصہ آنے لگا تھا۔ کہا نا، بس تھوڑا سا وقت بتانے آیا ہوں، کچھ نہیں کروں گا۔ تمہیں میرا چھونا اتنا برا کیوں لگتا ہے؟ وہ کہہ کر اسمارا کی گردن میں جھکنے لگا تھا۔ جب وہ ناخن اس کے چہرے پر مارتی، اپنی تمام تر طاقت جمع کرتی اسے دھکیل گی۔ آہ! وہ کرایا تھا۔ سالی، پیار کی زبان سمجھ میں نہیں آتی تمہیں؟ اگلے لمحے اس نے اسمارا کے بال اپنی مٹھی میں دبوچے گالی دی تھی۔ وہ مہندی بھری دلہن، وہ اپنے ہونے والے شوہر سے ہی اپنی عزت بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اتنے سے تم مر تو نہیں جائے گی؟ زیادہ پارسا سمجھتی ہے خود کو؟ اور میں کیا تمہاری نظر میں گندا ہوں؟ جہان کا ضبط جواب دے رہا تھا۔ صفدر جمال، میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، چھوڑ دے اسے، وہ چیخ رہا تھا مگر وہ دونوں اس کی دھاڑوں اور چیخوں سے انجان تھے۔ یہ سزا تھی جہان بن رافع عالم کے لیے، اور صفدر جمال کے یہ جملے جہان عالم کو قیامت کا سا احساس دلا رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا وہ جل رہا ہے۔ ریش ڈرائیو کرتا وہ ایکسیڈنٹ کرنے والا تھا مگر بچ گیا۔ چھوڑے مجھے، اپنے بال چھڑواتے اسمارا نے اب اس کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ مارا تھا۔ صفدر اب آگ بگولا ہوا تھا، اس کے سر پر خون سوار ہوا تھا۔ اگلے لمحے اس نے اسمارا کو گندی گالی سے نوازتے دوبارہ بالوں سے پکڑ کر بیڈ کی جانب دھکیلا۔
میں تجھے آج بتاتا ہوں صفدر جمال کون ہے۔ بیڈ پر دھکیلتے ہی وہ اس کا دوپٹہ نوچ کر پھینک چکا تھا۔ گھٹنوں کے بل اس کے قریب پہنچتا وہ اس سے پہلے چیختی ایک تماچا اس کے نازک رخسار پر مارتا وہ اس کی آواز حلق میں ہی دبا گیا تھا۔ اور یہ تماچا صرف اسمارا کے رخسار پر نہیں لگا تھا، بلکہ یہ تماچا جہان بن رافع عالم کی روح پر لگا تھا۔ ایک آنسو اس کی بائیں آنکھ سے ٹوٹ کر ہلکی داڑھی میں جذب ہوا تھا۔ اسمارا کو لگا آج موت پکی ہے، آج وہ نہیں بچے گی۔ یا اللہ! اس تھپڑ پر اس نے درد سے تڑپتے اپنے رب کو یاد کیا تھا۔ کوہنیوں کے بل خود کو پیچھے گھسیٹتی وہ اس سے خوف زدہ ہو گئی تھی، اتنی کہ شاید زندگی میں ہی کبھی وہ اتنا خوف کسی سے کھاتی ہو، اور خوف کے باعث وہ کسی کو پکار بھی نہ سکی۔ ایسا لگ رہا تھا آواز حلق سے چھین لی گئی ہے۔ میں کچھ غلط کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، بس تھوڑا سا وقت بتانے آیا تھا، مگر تو سالی، تو نے مجھ پر صفدر جمال پر ہاتھ اٹھایا۔ حساب تو چکتا کرنا پڑے گا تجھے اس کا۔ اسمارا کی گردن پیچھے سے پنجے میں جکڑتا وہ پھنکارا تھا۔ بابا! ایک سرگوشی کی تھی اس نے۔ جہان، موہد! اس نے اپنے ان تینوں محافظوں کو پکارا تھا وہ جنہیں اپنا محافظ، اپنی عزت کا اسمارا نور رکھوالا سمجھتی تھی۔ آنسو بھری آنکھیں وہ درد سے میچ گئی۔ نور! اتنے میں اسے باہر سے کسی کی دہاڑ سنائی دی۔ یہ جہان تھا۔ اسمارا کے گھر پہنچتے ہی وہ تیزی سے اندر آیا تھا، پھر صحن میں داخل ہوتا حلق کے بل چیخا تھا۔ یہ پکار دادی کے کمرے میں بیٹھے سب نفوس تک گئی تھی۔ جہان! جہان کی آواز سنتے ہی نہ جانے وہ کہاں سے حوصلہ لے آئی تھی، اس نے تڑپ کر جہان کو پکارا۔ ایک کمرے سے اپنے نام کی پکار آنے پر وہ تیزی سے اس اور بڑھا۔ کئی سارے مہمان کمرے سے باہر آئے تھے، اس انجان شخص کو دیکھ کر حیران ہوئے تھے جو اسمارا کو پکار رہا تھا۔ جہان نے لات مار کر دروازہ توڑ دیا۔ دھماکہ خیز آواز پر صفدر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ اندر کا منظر دیکھا تو جہان بن رافع عالم کی روح فنا ہو گئی تھی۔ اس کا دل چاہا زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ آنکھیں خون اشام ہوئی تھیں۔ دل کی تڑپ اس قدر تھی کہ وہ درد بیان کرنے سے قاصر تھا۔ وہ اس معصوم لڑکی کو اس حالت میں دیکھنا نہیں چاہتا تھا جس حالت میں اس کے سامنے تھی۔ اس کی گردن دبوچے وہ درندہ اس معصوم جان پر جھکا ہوا تھا۔ چہرے پر تھپڑ کے نشان تھے۔ جہان آگے بڑھا اور پھر وہ نہیں جانتا تھا اس نے صفدر کا کیا حال کیا ہے۔ صفدر کو گریبان سے دبوچ کر بیڈ سے نیچے پھینکتا وہ پے در پہ اسے مکے مارنے لگا۔ نشانہ محض اس کا چہرہ تھا جسے وہ مسخ کر دینا چاہتا تھا۔ کئی وار کرنے کے باوجود بھی وہ نہ رکا اور اسے ٹھوکریں مارنے لگا۔ پھر اس کا سر پکڑ کر دیوار پر دے مارا، اور وہ جو ابھی کچھ دیر پہلے اپنی مردانگی دکھا رہا تھا اب اس کا مقابلہ تک نہیں کر رہا تھا۔ جہان! اسمارا نے ہچکی بھرتے اسے پکارا۔ ادموئی حالت پر پڑے صفدر کو چھوڑتا اس پکار پر تڑپ کے پلٹا تھا جو بغیر دوپٹے کے اس کے سامنے بکھری حالت میں کھڑی تھی۔ نور! جہان نے لبریز آنکھوں سے اسے پکارا اور اگلے لمحے وہ تیزی سے جاتا اسے آغوش میں چھپا گیا تھا، اور اس کے تھپڑ زدہ رخسار پر ہاتھ رکھتا وہ آنکھیں تڑپ کر میچ گیا۔ وہ اچھے آدمی نہیں ہیں، کئی بار مجھے مولیسٹ کرنے کی کوشش کر چکے ہیں۔ یہ جملہ سماعت میں سور کی طرح بار بار پھونکا جا رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو نور! اس کے سر کا بوسہ لیتا وہ ہوش میں نہیں تھا۔ اسمارا نے روتے ہوئے چہرہ اس کے کشادہ سینے میں چھپا لیا۔ دیکھیں ماموں، دیکھیں اپنی بیٹی کے کرتوت! جہان اس پکار پر آنکھیں کھولتا پلٹا۔ دیکھا تو دہلیز میں ہی اسمارا کے چچا، اس کی والدہ اور سب مہمان کھڑے تھے۔ وہ اسمارا سے الگ ہوا اور بیڈ پر پڑا اس کا دوپٹہ اٹھا کر اسے اڑا گیا۔ صفدر جو نیچے گرا تھا، باہر سے آتے لوگوں کی چاپ سن کر اس کے دماغ میں ایک اور شیطانی ترکیب آئی اور اس پر فوراً عمل کرتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس طرح وہ سب کے سامنے ذلیل نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر آج وہ پکڑا جاتا تو پوری زندگی کے لیے ہار جاتا۔ جوتے پڑتے الگ، اور اسمارا نور کو وہ جانے نہیں دے سکتا تھا۔ اس واقعے کے بعد تو بالکل بھی نہیں۔ دیکھیں ماموں، اپنی بیٹی کو دیکھیں! جنید، دادی، ندہت اور مہمان دہلیز پر کھڑے تھے۔ میں اسے یہاں تحفہ دینے آیا تھا اور یہ یہاں اپنے اس عاشق کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی تھی۔ اسمارا لڑکھڑا کر بیڈ پر بیٹھی تھی۔ جہان نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام لیا اور سننے لگا جو وہ کہہ رہا تھا۔ اسمارا کی والدہ نے تڑپ کر نفی میں سر ہلایا۔ اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر تو انہیں کہیں سے یہ نہیں لگ رہا تھا کہ صفدر سچ کہہ رہا ہے، اور جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے مجھے پیٹنا شروع کر دیا۔ دیکھیں میری حالت دیکھیں! اب وہ جھوٹے ٹسوے بہانے لگا اور مگرمچھ کے آنسو رویا۔ جنید، محمد یکٹک اسمارا اور جہان کو دیکھ رہے تھے۔ یہ لڑکا؟ دماغ پر زور دیا تو یاد آیا کہ یہ اسمارا کی دوست نینا کا بھائی ہے، تو اس وقت وہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ اسمارا کے کمرے میں؟ یہ سوال ان کے دماغ میں جنا۔
صفدر کی والدہ جلدی سے آ کر اپنے بیٹے سے لپٹ گئیں اور پھر نفرت سے جہان کو دیکھنے لگی۔ جب صفدر اپنا الزام لگا کر خاموش ہوا تو جہان بولا، یہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ جہاں الزام لگاتے وقت صفدر کے لفظ لڑکھڑا رہے تھے، وہیں جواب دیتے ہوئے جہان کا لہجہ مضبوط ترین اور بلند تھا۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ جنید محمد دہلیز کے پار کھڑے 2 قدم اندر آئے۔ اسمارا کھڑی ہوتی جہان کے پیچھے چھپ گئی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑ مضبوط کرتے جہان نے اسے اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ اس کے کندھے سے شہد رنگ ہراساں آنکھیں باہر نکالتی وہ گہرے سانس لیتی، وقفے سے ہچکیاں بھر رہی تھی۔ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ اس نے نور کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے، اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ اسی کی سزا میں نے اسے دی ہے، جو کہ ابھی میری سزا کا آدھا حصہ بھی نہیں تھا، جبکہ میں اسے بد سے بھی بدتر موت دینے کا ارادہ رکھتا ہوں، انشاءاللہ۔ جہان نے خون نشام آنکھوں سے صفدر کو دیکھتے کہا۔ جہان کی نظروں میں ایسا کچھ تھا کہ صفدر خوف کھاتا نظریں بدل گیا۔ کیا یہ سچ کہہ رہا ہے صفدر؟ جنید اچانک اس کی اور لپکے تھے۔ صفدر گڑبڑا گیا۔ نہیں ماموں، میں نہیں، یہ سفید جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، جس کے بدلے میں اس نے مجھے مارا۔ اس کے مکرنے پر جہان مزید خون خوار ہوا تھا۔ اسمارا نے خود مجھے کال کر کے اپنے کمرے میں بلایا تھا، بلکہ یہ تو کئی بار میرے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کر چکی ہے۔ میں نے ہی اسے کتنی بار سمجھایا کہ ابھی ہماری شادی نہیں ہوئی۔ ابھی بھی یہ مجھے کمرے میں بلا کر عجیب و غریب حرکتیں کر رہی تھی۔ اوپر سے اس کا یہ عاشق بھی آ گیا۔ یہ برداشت نہیں کر پایا تو مجھے مارنے پیٹنے لگا۔ آپ کو دکھ نہیں رہا اس نے میرا کیا حال کیا ہے؟ اس نے اپنے خون بھرے چہرے کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ تمہارے بیان نہیں مل رہے صفدر۔ جنید کے اس جملے پر جہان سر جھٹک کے ہنسا تھا، جبکہ صفدر چوری پکڑے جانے کے ڈر سے ہلک تر کر گیا تھا۔ اسمارا ہنوز اس کی شرٹ دبوچے اس کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے تم نے کہا کہ تم نے ان دونوں کو گناہ کرتے پکڑا ہے، جس وجہ سے اس شخص نے تمہیں مارا، اور اب تم کہہ رہے ہو اسمارا نے تمہیں اپنے کمرے میں بلایا اور تمہارے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ جنید نے خطرناک لہجے میں صفدر سے کہا۔ جنید، صفدر کیوں جھوٹ بولے گا؟ تمہیں میرے بیٹے کی حالت نہیں دکھ رہی؟ 1 منٹ آپ خاموش رہیں آپا، میں بات کر رہا ہوں نا۔ جنید نے انہیں فوراً ٹوکا، جو ممتا کی وجہ سے سچ جھوٹ سمجھنے سے قاصر تھیں۔ تو ٹھیک ہے، قرآن کی روح سے فیصلہ کر لیتے ہیں۔ جہان کی آواز صفدر نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ جس طرح میں نے کہا کہ اس نے اسمارا کی عزت داغدار کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، تو آپ قرآن کی روح سے فیصلہ کر لیں۔ یہ بچہ ٹھیک کہہ رہا ہے جنید، بلا شبہ یہ صفدر ہی جھوٹا ہوگا۔ اس سب میں پہلی بار دادی روتے ہوئے بولی تھی۔ قرآن پاک کے اندر سورۃ یوسف میں زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے کمرے میں بلایا، پھر ان کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی، انہیں اپنی طرف مائل کرنا چاہا۔ جہان کی بلند آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ سب یک ٹک اسے سن رہے تھے، اور پکڑے جانے پر جب اپنے مقصد میں ناکام ٹھہری تو اس نے سارا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر لگا دیا، اور جب فیصلہ کرنے والے نے فیصلہ کیا تو انہوں نے فرمایا، اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یوسف گناہ گار ہے، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا قصوروار ہے۔ تو قرآن پاک کے مطابق بھی آپ بھی اس کی قمیض اور چہرے کو دیکھ کر فیصلہ کر لیں، سچ خود بخود آپ کے سامنے آ جائے گا۔ بات مکمل کرتے اس نے ایک نرم نظر اسمارا پر ڈالی تھی۔ جنید نے اور سب نے صفدر کی جانب دیکھا۔ صفدر کی قمیض پر آگے اسمارا کے ہاتھوں کے مہندی کے نشان تھے، جس سے صاف ظاہر تھا وہ اس سے اپنا آپ بچانے کی کوشش کرتی رہی ہے، اور صفدر کے چہرے پر بھی اسمارا کے ناخن کے نشانات تھے۔ پھر جنید واپس پلٹے، ان کی آنکھوں میں تکلیف ابھر آئی۔ قدم قدم چلتے اسمارا کی اور بڑھے۔ جہان نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا جس پر اسمارا کا دل بند ہوا تھا۔ اسے لگا چچا اسے ختم کر دیں گے آج۔ اسمارا کو لگ رہا تھا وہ اسے ختم کرنے کے لیے اس کی اور بڑھ رہے ہیں، وہ آج بھی اس کی نفرت میں صفدر کو سچا کر دیں گے۔ اسے لگا آج اس کی پاکیزگی ہار جائے گی اور جنید محمد کی نفرت جیت جائے گی، مگر اس کے برعکس صفدر اس کی کلائی نرمی سے تھام کر اسمارا کو جہان کی پشت سے باہر نکال گئے، جو ہچکیاں بھر رہی تھی۔ شہد رنگ آنکھیں بے پناہ درد کی عکاسی کر رہی تھیں، اور پھر دائیں رخسار پر دیکھا انہوں نے تمانچے کا نشان۔ ان کے چہرے کی نرمی ختم ہوئی تھی۔ اسمارا کی کلائی چھوڑتے وہ واپس صفدر کی جانب مڑے۔ خود پر ماموں کی نظریں دیکھ کر صفدر کو اپنی جان جاتی محسوس ہوئی۔ صفدر خون آنکھوں سے اس کی اور لپکے، اور ایک تماچا اس کے منہ پر مار کے جھٹکے سے اسے زمین بوس کر گئے۔ صفدر منہ کے بل جا گرا۔ پھر صفدر 2 زانوں نیچے بیٹھے
پھر جنید دو زانوں نیچے بیٹھے اور اس کا گریبان پکڑ گئے۔ بے شک تم ہی جھوٹے اور گناہگار ہو صفدر جمال، جبڑے بھینچ کر کہتے ہوئے ایک تماچا اس کے چہرے پر جڑ گئے، پھر اسے کھڑا کرتے ہوئے کئی تماچے اس کے منہ پر مار گئے۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک کرنے کی؟ تیری کیسے ہمت ہوئی میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی، گھٹیا آدمی؟ جنید اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑ گئے اور پھر پے در پہ تھپڑ مارنے لگے۔ بے شک دہلیز پر قدم رکھتے ہی میں سمجھ گیا تھا کہ خطا تمہاری ہی ہے، مگر میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم کس حد تک گر سکتے ہو۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اسمارا کو بد کردار مان لوں گا؟ میری آنکھوں کے سامنے جوان ہوئی ہے، میری بیٹی ہے، میں اس کے کردار کو نہیں پہچانوں گا؟ اسمارا پتھر بنی اپنے چچا کے جملے سن رہی تھی۔ آج ان کی غیرت کے آگے ان کی نفرت ہار گئی تھی۔ اپنی نفرت میں آ کر میں نے بہت غلط فیصلہ کر دیا۔ اب ان کا لہجہ بھیگا تھا۔ میں لاکھ اسمارا نور سے نفرت کروں مگر میں کبھی یہ مان ہی نہیں سکتا کہ اس کے کردار میں داغ ہے۔ وہ میرا خون ہے، میرے بھائی کی اولاد ہے، اور میرا بھائی ایک با کردار شخصیت کا مالک تھا۔ میری ندہت ایک پاکیزہ عورت ہے، میری بیٹی پاکیزہ ہے، مضبوط لہجے میں کہتے انہوں نے صفدر کو دہلیز سے باہر دھکیل دیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے میں تمہیں جان سے مار ڈالوں۔ دفع ہو جاؤ غلیظ انسان، وہ چیخے تھے اور اسے دھکے دینے لگے۔ آپا میں یہ رشتہ یہی ختم کرتا ہوں، یہ شادی نہیں ہوگی۔ پھر انہوں نے سب کے سامنے ایک اعلان کیا۔ ندہت ایک طرف کھڑی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسمارا کی پھپھو آگے بڑھی اور اسمارا کے آگے ہاتھ جوڑ گئی۔ مجھے معاف کر دینا بیٹی، نم آنکھوں سے کہتے وہ صفدر کا ہاتھ تھام کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ جنید اب واپس اسمارا کی جانب مڑے تھے، اس کا چہرہ ہاتھوں میں بڑھ کر آج پہلی بار انہوں نے اسمارا کے ماتھے پر ایک باپ بن کر بوسہ دیا تھا، اور کئی آنسو اسمارا کی آنکھوں سے ٹوٹ کر اس کے رخسار پر گرے تھے۔ مجھے معاف کر دو نور، بھیگے لہجے میں کہتے وہ جہان کی جانب متوجہ ہوئے۔ میری بیٹی کی عزت بچانے کے لیے میں ساری زندگی تمہارا احسان مند رہوں گا۔ مشکور نظروں سے جہان کو دیکھتے وہ درد سے گویا ہوئے۔ میں نور سے شادی کرنا چاہتا ہوں، جہان نے فوراً کہا۔ جنید اس کی خواہش پر چونکے تھے مگر چند ثانیے خاموش رہے۔ اسمارا نے گردن اٹھا کر جہان کو دیکھا۔ کل بارات لے کر پہنچ جانا، اسی وقت پر تمہارا اسمارا سے نکاح کر کے اسے عزت سے رخصت کر دوں گا انشاءاللہ۔ اسمارا کے سر پر ہاتھ رکھ کے کہتے وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ دادی بھیگی آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ اسمارا اس معجزے کا یقین کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دادی نے آج جہان کو پہلی بار دیکھا تھا، اس سے پہلے انہوں نے صرف اسے اسمارا کے بنائے گئے اسکیچز میں دیکھا تھا۔ جہان دادی کی اور بڑھا جو انہیں آنسوں سے تر چہرہ لیے کب سے دیکھ رہی تھی۔ ان کا ہاتھ عقیدت سے تھامتے وہ بولا، میری امانت کا خیال رکھیے گا، کل عزت و آبرو کے ساتھ آ کر لے جاؤں گا اور آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ نم آنکھوں سے کہتے وہ ان کے ہاتھ کا بوسہ لے گیا۔ دادی نے شفقت سے اس کے سر پر پیار دیا، پھر وہ اٹھا اور ایک نظر اسمارا کو نرمی سے دیکھتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ ندہت جا کر اپنی بیٹی سے لپٹ گئیں۔ جاری ہے۔ چلے جی ڈیئر ریڈرز، قسط ہو چکی ہے مکمل۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ پڑھ کے سن کے رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جلد انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئی قسط کے ساتھ۔ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔